अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पहले इलेक्शन की तारीख फिर कोई बात। इमरान खान का दो टोक ऐलान। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा, राबते किए जा रहे हैं कि बात कर लें, इलेक्शन की तारीख से पहले कोई बात नहीं करूंगा। उस वक्त से डरें जब मैं साजिश के तमाम किरदारों का नाम सामने लाऊंगा। सिस्टम में एक से ज़्यादा मीर जाफ़र भी हो सकते हैं। ऐसे फैसले कराए गए जिससे मेरी हुकूमत कमज़ोर हो गई। शरीफों ने मरहूम FIA डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान पर बहुत जुल्म किया। ऐसे ही ईमानदार अफसरान को कत्ल किया जाता रहा तो आइंदा कोई अफसर कार्रवाई नहीं करेगा। मुझे पता है किस किस ने साजिश की। एक एक मीर जाफर की शक्ल मेरे दिल पर नक्श है। चेयरमैन PTI इमरान खान का मर्दान जलसे से खिताब। कहा, जब साजिश का पता चला उन लोगों के पास गया जो साजिश रोक सकते थे। अफसोस कि साजिश रोकने वालों ने कुछ ना किया। शौकत तरीन को भी उनके पास भेजा जो खुद को न्यूट्रल कहते थे। बताया, साजिश कामयाब हुई तो हमारी मईशत तबाह हो जाएगी। अमरीकी कहते हैं हम तुम्हारी मदद करेंगे लेकिन उसकी एक कीमत होगी। कोई फ्री लंच नहीं होता। पाकिस्तानियों, वो कीमत तुम्हारी आज़ादी होगी। पाकिस्तान को अमरीकी गुलामों और डाकुओं के टोले 3 स्टूजेस से आज़ाद करना है। कहते हैं इमरान खान, तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं, मुल्क की क़यादत का फैसला कोई मफरूर नहीं बल्कि आवाम करेंगे। इलेक्शन की तारीख ना दी तो इस्लामाबाद जो समंदर आ रहा है वो सब कुछ बहा ले जाएगा। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद। PTI का मर्दान में पावर शो। जलसा गाह में पार्टी परचमों की बहार। आवाम का समंदर पेंडाल के अंदर। कौमी तराने पर सब हम आवाज़। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे फजा में गूंजते रहे। मोबाइल टॉर्च जलाकर इमरान खान से यकजहती का इजहार। ज़बरदस्त आतिशबाजी का भी मुजाहिरा। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। परवेज़ खटक ने जलसे से खिताब में कहा, हमारी जिद है, इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाकर रहेंगे। इस्लामाबाद पहुंचकर इलेक्शन करवाएंगे और इमरान खान फिर वज़ीर आज़म होंगे। तहरीक इंसाफ आज सियालकोट में पंडाल सजाएगी। आवाम का जोशो खरोश उरूज पर। जलसे से एक दिन पहले ही बड़ी तादाद में जलसागाह आमद। इमरान खान का हर सूरत साथ देने के अज़्म का यादा। उस्मान डार कहते हैं, हमजा शहबाज के कहने पर सियालकोट इंतजामिया रुकावटें डाल रही है। डिप्टी कमिश्नर ने एक दिन पहले लेटर पकड़ा दिया कि इजाज़त नहीं देंगे। जलसागाह अक़लियती इबादत गाह करार देकर इजाज़त से इनकार किया जा रहा है। सवाल उठाया, क्या जब मरियम की रैली निकली तो किसी ने रोका? जब बिलावल या मौलाना ने मार्च किया तो किसी ने रोका? ज़िला इंतजामिया ने जलसागाह को निजी प्रॉपर्टी करार देकर जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। नया लंदन प्लान। असेंबली की मुद्दत पूरी होने पर इंतखाबात का फैसला। इंतखाबात पर इमरान खान समेत किसी का दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ की PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियां न करने और सियासी इंतकाम न लेने की हिदायत। इसहाक डार को मीडिया पर मईशत पर बात करने से गुरेज का मशवरा। इसहाक डार वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की रहनुमाई करेंगे। मिफ्ता इस्माइल को IMF से अच्छी डील लाने का टास्क दे दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी को मुआशी मसाइल पर मुशावरत के लिए लंदन बुलाया गया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मईशत पर अहम फैसले कर लिए। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद 48 घंटों में आवाम को एतमाद में लेंगे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, जल्द फॉरवर्ड पोजीशन में खेलते नजर आएंगे। फितना इमरानिया के नाम पर बदअमनी फैलाने का मौका नहीं देंगे। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 76 पैसे महंगा 192 रुपये 53 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 194 रुपये में फरोख्त। पाकिस्तान बदतरीन मुआशी बहरान की जद में। शहबाज हुकूमत के लिए चैलेंजेस बढ़ने लगे।
اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر 23 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئے۔ موجودہ حکومت کے پہلے ماہ میں ہی زر مبادلہ کے ذخائر میں 1 ارب 10 لاکھ ڈالرز کی کمی۔ زر مبادلہ کے ذخائر 16.4 ارب ڈالر رہ گئے۔ بلومبرگ نے پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ پاکستان کو اب بچانا دیوالیہ کا بہت مشکل، تقریباً دیوالیہ ہو چکا ہے، ملک ڈوب رہا ہے اور ہمارے پاس کل 10 ارب ڈالر سے کم ریزرو رہ گئے۔ ابھی بھی ہم نے جو فائنانس منسٹر بنایا ہے 2 الیکشن وہ FMA کا ہار چکے ہیں، جو آپ کا موجودہ فائنانس منسٹر ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گا۔ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ معیشت پر توجہ نہ دی تو ملک میں فساد اور خانہ جنگی ہوگی۔ نون لیگی MNA قیصر احمد شیخ اپنی ہی حکومت پر برس پڑے، کہا معیشت ڈوب رہی ہے، مہنگائی کی شرح 20% ہونے والی ہے۔ نا تجربہ کار مفتاح اسماعیل کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا، وہ IMF سے ڈیل نہیں کر پا رہے۔ پیٹرول بجلی کی سبسڈی ختم کرنے کو تیار ہو گئے۔ زر مبادلہ ذخائر کم ہو کر 10 ارب ڈالر رہ گئے، وہ بھی دوست ممالک کے ہیں جو ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ انٹر بینک میں ڈالر 193 کا ہو گیا، کیا ہم صرف ہاتھ پھیلاتے رہیں گے؟ پچھلے قرضے ادا نہیں کر رہے اور مزید مانگ رہے ہیں۔ یہی حال رہا تو سری لنکا کی طرح دیوالیہ ہو جائیں گے۔ پرانے پاکستان میں مہنگائی کا نیا طوفان، حکومت نے مہنگائی کی بھڑکتی آگ پر تیل چھڑک دیا۔ رواں ماہ RLNG کی قیمتوں میں 4% اضافہ، ملک بھر میں بجلی مزید مہنگی ہونے کا خدشہ۔ صنعتوں کی پیداواری لاگت بھی کئی گنا بڑھنے کا خطرہ، صنعتی برآمدات بھی متاثر ہوں گی، مقامی مصنوعات کی قیمتیں مزید بڑھ جائیں گی۔ حماد اظہر کہتے ہیں شہباز حکومت نے ملکی تاریخ کے مہنگے ترین 4 سودے کیے، مہنگے داموں خریدے گئے 4 میں سے 2 جہاز آ چکے ہیں۔ موجودہ حکومت بجلی اور گیس کے مسائل سنبھالنے میں مکمل ناکام ہو چکی۔ نیندیں حرام، سکون برباد، زندگی اجیرن۔ کے الیکٹرک نے کراچی کو لوڈ شیڈنگ کا گڑھ بنا دیا۔ بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ سے جینا محال، بجلی کی آنکھ مچولی مسلسل جاری۔ کے الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 15 گھنٹے تک بڑھا دیا۔ وزارت توانائی کے احکامات بھی ہوا میں اڑا دیے۔ شدید گرمی میں اذیت ناک بندش پر عوام چیخ اٹھے۔ رات کے اوقات میں 2-2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، شہر کا کوئی علاقہ لوڈ شیڈنگ سے محفوظ نہ رہا۔ سندھ بھر کی ایک ہی دہائی، دن اور رات بجلی نہ آئی۔ حیدرآباد، جیکب آباد، سکھر، شکارپور، دادو، ٹنڈو اللیار میں بجلی غائب۔ بجلی نہ ہونے سے کاروبار متاثر، پانی کی قلت بھی پیدا ہو گئی۔ لاہور کی صورتحال بھی خراب، پشاور میں تو لوگ بجلی کا نام ہی بھول گئے۔ عوام بلبلاتے ہیں، کوستے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، کوئی نہیں سنتا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے 1 مئی سے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ جماعت اسلامی کا کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج، کارکنان سڑکوں پر نکل آئے، بجلی دو پانی دو کے نعرے۔ حافظ نعیم الرحمان کی کے الیکٹرک ہیڈ آفس کے گھیراؤ کی دھمکی، کہا کہ الیکٹرک کی نااہلی کے باعث شہری راتیں جاگ کر گزارنے پر مجبور ہیں۔ وزیر اعظم اور وزراء لندن میں بیٹھے ہیں، کراچی والے لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں، بجلی غائب ہو تو پانی کی فراہمی بھی بند ہو جاتی ہے۔ کے الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کر کے فورنزک آڈٹ کا مطالبہ۔ MKM پاکستان کا بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر تشویش کا اظہار، وزیر اعظم سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے معیشت کی تباہی کا مجرم عمران خان کو قرار دے دیا۔ کہتی ہیں ڈالر کی بڑھتی قیمت کے ذمہ دار عمران صاحب ہیں۔ پاکستان کو سنگین مسائل کی دلدل میں عمران خان نے دھسایا۔ IMF کے معاہدے پر عمران صاحب نے دستخط کیے، سزا عوام کو مہنگائی کی صورت مل رہی ہے۔ پیٹرول کی مد میں عمران خان نے سیاست بچانے کے لیے ناقابل تلافی نقصان کیا، سیاسی مقاصد کے لیے معیشت اور عوام کو داؤ پر لگا کر غداری کی۔ رک کیوں نہیں پائی سازش؟ اس کی بھی وجوہات جو ہیں وہ ہوں گی ظاہر، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی اس کے اوپر اب کیا زیادہ گفتگو کرے۔ سازش کیوں نہیں روکی گئی، اس پر اب بات کرنے کا فائدہ نہیں۔ کوئی بھی حکومت مدت پوری نہیں کرتی، اس پر سب کو سوچنا ہوگا۔ فواد چودھری کہتے ہیں پاکستان میں طاقت کے 5-6 مراکز ہیں اور گیند ان کے درمیان گھومتی ہے۔ ان میں ایک چیز مشترک ہے کہ کوئی دوسرے کو طاقتور نہیں دیکھ سکتا۔ سیاسی نظام ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کو سہارا دے کر اوپر لائیں۔
رانا ثناءاللہ کو کہتا ہوں لوگوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالیں گے تو انتشار بڑھے گا۔ مریم نواز کے علاوہ کچھ اور نون لیگی بھی الیکشن چاہتے ہیں۔ کہا تھا سسٹم کو ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے، مارشل لاء کو دعوت دی جا رہی ہے۔ صدر کراچی میں دھماکے کی تحقیقات میں پیش رفت، مبینہ دہشت گرد کی فوٹیجز سامنے آ گئی۔ مشتبہ شخص نے سڑک پر سائیکل کھڑی کی اور ہوٹل میں بیٹھ گیا۔ سائیکل کے کیریئر پر شاپنگ بیگ میں مبینہ طور پر بارودی مواد موجود تھا۔ موقع دیکھ کر ملزم اٹھا اور جیب میں رکھے بٹن کو مبینہ طور پر دبا کر دھماکہ کیا۔ تحقیقاتی ذرائع کا کہنا ہے غیر ملکی ایجنسیز کا ملوث ہونا خارج از امکان ہے۔ ہو سکتا ہے دھماکہ کرنے والی اور بم تیار کرنے والی کالعدم تنظیم الگ الگ ہو۔ اس طرح کے سائیکل بم بلوچستان میں کالعدم قوم پرست تنظیمیں استعمال کرتی ہیں۔ واقعے کا مقدمہ درج، دہشت گردی کی دفعات شامل۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جناح اسپتال میں زخمیوں کی عیادت۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں دہشت گردوں کو چن چن کر ختم کریں گے۔ ایم کیو ایم کے 4 ناراض رہنماؤں کی واپسی، پاک سرزمین پارٹی چھوڑ دی۔ لوٹنے والوں میں ڈاکٹر صغیر احمد، وسیم آفتاب، سلیم تاجک اور طاہا احمد شامل۔ بہادرآباد مرکز آمد پر رہنماؤں کا استقبال۔ عامر خان کہتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ رہنماؤں کی واپسی سے پارٹی کو فائدہ ہوگا، سب مل کر اپنے حقوق کی جدوجہد کریں گے۔ پنجاب میں آئینی بحران، اسمبلی اجلاس کی تاریخ پھر تبدیل۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی نے 16 مئی کو ہونے والا اجلاس ملتوی کر کے 30 مئی کو طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی کے 25 منحرف اراکین پنجاب اسمبلی کے خلاف نااہلی ریفرنس پر سماعت۔ بیرسٹر علی ظفر کے دلائل مکمل، کہا اب بھی ہم کہیں کہ انخراف نہیں ہوا تو دنیا ہم پر ہنسے گی۔ الیکشن کمیشن فیصلہ دے کر نئی روایت کا رقم کرے۔ ممبر سندھ نثار دورانی بولے الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اسد قیصر نے ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق فیصلے پر سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کر دی۔ کہا قوم کی نظریں عدالت پر لگی ہیں، امید ہے بیرونی مراسلے پر جوڈیشل کمیشن قائم ہوگا۔ سپریم کورٹ جلد الیکشن کے لیے بھی کردار ادا کرے گی۔ ہماری کسی ملک سے کوئی دشمنی نہیں، لیکن کسی کو اندرونی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتے۔ مولانا صاحب، میرا نام ارباب جاگیو ہے اور میں اس چینل سے تعلق رکھتا ہوں جو آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، AR بھائی، اور آپ سے سوال بھی محبت والا ہے۔ آپ عمران خان سے محبت کرتے ہیں یا نفرت؟ آپ یہ بتائیں کہ AR بھائی کی لائٹنگ صحیح ہے؟ آپ عمران خان سے محبت کرتے ہیں یا نفرت؟ ARY نیوز کے نمائندے کا مولانا فضل الرحمان سے سوال، آپ یہ بتائیں ARY کی لائٹنگ صحیح ہے؟ مولانا کے جواب پر کہے گونج اٹھے۔ مہنگائی کا طوفان، عوام پریشان، ہر چیز کی قیمت آسمان پر، گوشت تو دور، سبزی اور دال بھی پہنچ سے باہر۔ شہری کہتے ہیں حکومت میں آنے سے پہلے چھوٹے میاں صاحب کی باتیں بڑی بڑی تھیں، اب بتائیں مہنگائی کون کنٹرول کرے گا؟ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان 73 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ UAE کا 40 روزہ سوگ کا اعلان۔ شیخ خلیفہ UAE کے دوسرے صدر اور شیخ زائد کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ ARY فیملی کا شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے انتقال پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا شیخ خلیفہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ پاکستان میں 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ ملک بھر میں قومی پرچم 3 روز تک سرنگوں رہے گا۔ آرمی چیف سمیت پاک فوج کے تمام رینکس کا UAE صدر کے انتقال پر اظہار افسوس۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا پاکستان ایک قریبی دوست سے محروم ہو گیا، اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ امریکہ، روس سمیت دنیا کے کئی ممالک کے سربراہان کا شیخ خلیفہ کے انتقال پر اظہار افسوس۔ ایشیائی ملکوں کو کیمپس میں تقسیم نہ کریں، دوستوں کو چناؤ پر مجبور نہ کریں۔ چین کی امریکہ کو ایشیا پیسیفک ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی پیشکش۔ چینی دفتر خارجہ کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں کہا
آسیان ملکوں کی ترقی خطے کا امن و استحکام ترجیح ہونی چاہیے. کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ امریکہ اور چین علاقائی دوستوں کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتے. ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی. سندھ اور پنجاب میں سورج سوا نیزے پر آ گیا. کراچی میں درجہ حرارت 40 ڈگری سے اوپر چلا گیا. شہر میں ہیٹ ویو کی لہر. آج بھی شدید گرمی کی پیش گوئی. لاہور اور اسلام آباد میں بھی پارہ 40 ڈگری ریکارڈ. سندھ کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت نصف سینچری کے قریب. دادو، حیدرآباد، جیکب آباد میں پارہ 47 ڈگری تک جا پہنچا. محکمہ موسمیات کی گرمی کی حالیہ لہر 16 مئی تک برقرار رہنے کی پیش گوئی. شہریوں کو غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت. پی ایس ایل 7 سے پی سی بی کا بڑا منافع. بورڈ کو 2 ارب سے زائد روپے کا پروفٹ ہوا. پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق ٹیمز کو اچھا مالی فائدہ ہوگا. تمام فرنچائزز کو آئندہ ہفتے سٹیٹمنٹس بھجوا دی جائیں گی. منافع کے بعد پی سی بی کے ریزروز 15 ارب روپے تک پہنچ گئے. پچھلے مالی سال میں 12 ارب روپے تھے. کراچی ایکسپو سینٹر میں جاری نمائش میں بی گلوبل کے بزنس سکسیس پارٹنر یونائٹڈ انشورنس کا اسٹال. شہریوں کی اے آر وائی سہولت والٹ کے ذریعے 80% سیو گولڈ آفر میں دلچسپی. اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,35,897 روپے ہو گئی. 10 گرام سونا 1,16,510 روپے کا ہو گیا. متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,137 درہم. 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.